Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, कोच इन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको जस्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप टीचिंग्स और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज जिस हवाला से ये 135 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट स्प्लेंडर गारमेंट, मसीह खुशनवा लिबास। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्प्लेंडर गारमेंट यानी मसीह खुशनुमा लिबास का मुकाशवा बताएं और ये भी कि खुशनुमा लिबास पहन ले और कपड़ा में लिपटा चन्नी में मसीह की जात का भेद बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह की जात को लिबास की तरह पहनने का मुकाशवा बताएं और नजात के कपड़े और रासबाजी का खिल्लत और महीन कतानी लिबास दुल्हन कलीसिया को पहनने का अख्तियार दिया जाएगा और सफेद पोशाक लेने का अजर इसका भेद भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यसाया 52 बाब पहली दूसरी आयत। जाग जाग ए सिय्योन अपनी शौकत से मुलब्बिस हो, ए यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ए यरूशलेम, ए असीरे दुख्तरे सिय्योन, अपनी गर्दन के बंदरों को खोल डाल। लूका की इंजील दूसरा बाब इसकी 11वीं 12वीं आयत के आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही और अब्दियत की बाबत सीख रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट स्प्लेंडर गारमेंट, मसीह खुशनुमा लिबास, और पिक्स भी आप देख सकते हैं। और जब हम फर्स्ट एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये खुशी शादमानी क्राइस्ट की ज़ात की बाबत और साथ ही साथ सेकंड एडवेंट के हवाला से भी मसीह की दूसरी आमद के मुंतज़र हैं। इस तरह इन दिनों हम क्रिसमस की तैयारी और क्रिसमस के हवाला से खुशी शादमानी अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं। और आज की टीचिंग के हवाला से क्राइस्ट स्प्लेंडर गारमेंट के हवाला से नहायत अहम मुकाशवा पास्टर साइमन बिलीवर्स देने जा रहा हूं, जो यसाया की किताब के अंदर हवाला पढ़ा गया। जाग जाग ए सिय्योन अपनी शौकत से मुलब्बिस हो, ए यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। तो जो रेवलेशन, इसकी फुलफिलमेंट हमें मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर। जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल की अदालत की, उसी तरह रेस्टोरेशन भी की। और लूका की इंजील के अंदर फरिश्ते आकर चरवाहों को जो पैगाम देते हैं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम
میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور آگے لکھا اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو جو ہمارے پاس ریولیشن آتا ہے کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے، سپلینڈر گارمنٹ کے حوالہ سے، کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا خوشنما لباس ہے، یعنی وہ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا، یہ نشان تو ہم بائبل مقدس کے اندر ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی اپنے لیے حکمت تلاش کرتے ہیں۔ تو کرائسٹ کے تجسم کے اوپر بھی یہ بات یسایہ کی کتاب کے اندر کہی گئی کہ تمہارے لیے یہ ایک نشان ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو وہاں بھی ایک نشان دیا گیا۔ اب چرنی کے اندر بچہ جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، چرواہوں کو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ نشان ہے، تاکہ وہ چرنی میں جا کر دیکھیں کہ وہاں ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا۔ کرائسٹ کی ڈیتھ کروسیفکشن کے حوالہ سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ یونا کے نشان کے سوا تمہیں کوئی اور نشان نہ دیا جائے گا۔ تو جب نشانوں کی بات کی جاتی ہے تو ان سے مکاشفات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھید چھپے ہوئے ہیں وہ آشکارا ہمارے لیے ہوتے ہیں، تو نشانات ہی دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی جو نشان دیا گیا ہے یہ ہم ریولیشن ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یسایہ 52 باب کے اندر لکھا ہے، اے یروشلم، اے صہیون مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے۔ تو یہ لباس کے حوالہ سے جو ریولیشن ہمارے پاس آتا ہے، کرائسٹ خدا کا بیٹا چرنی کے اندر جب ہمیں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ملتا ہے، تو کپڑا میں لپٹا ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کتانی لباس ہے، یعنی سفید لباس کے اندر چرنی کے اندر کرائسٹ کی برتھ ڈے دیکھتے ہیں تو ایک سفید کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہمیں چرنی میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ تو اس دونوں کے معنی ہے، چرنی کے بھی معنی ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا کا بھی معنی ہے۔ چرنی کے معنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برے اور جانور ان چرنیوں کے اندر اپنی خوراک لیتے ہیں اور ان کا پیدا ہونا اسی طویلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب خدا کا بیٹا ازلی ذبح کیا ہوا برا ہے، جہان کے لیے قربانی دینے آ رہا ہے، تو برا کی حیثیت سے ہم لیمب کو اس چرنی کے اندر دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ کپڑے میں لپٹا ہوا، یعنی جو ازلی ذبح کیا ہوا برا، تو جب ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آ رہا ہے، تو انکرنیشن کے اندر، تجسم کے اندر خدا کا بیٹا کلام خدا جب تجسم لیتا ہے اور چرنی کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور آگے نشان دیا جاتا ہے پاس سیم بلیور کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ تو جب کپڑے میں لپٹا ہوا ہمیں ملتا ہے سفید کپڑا جس میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کا مکاشفہ یہ ہے اس خدا کا بیٹا پاکیزگی کا خدا تجسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی کلام خدا جو پاک ذات ہے، تو کپڑا یہاں پر پاکیزگی کو، ہولینس کو شو کر رہا ہے، نور کو شو کر رہا ہے۔ جب ہم کپڑے کی بات کریں گے تو کرائسٹ کپڑے میں لپٹا ہوا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کرائسٹ کی ذات ہی خوشنما لباس ہے، یعنی ایسا کپڑا، ایسا لباس اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، وہ ازلی ذبح کیا ہوا برا، تاکہ دنیا جو گناہ کے سبب سے برہنہ ہوگی، گناہ کے سبب سے موت کے اندر آ گئی، ننگا پن ان کی زندگیوں کے اندر آ گیا، تو کرائسٹ خدا کا بیٹا اس نے اپنی ذات قربان کر کے بنی نو انسان کو ڈھانپ لیا۔ تو گویا چرنی کے اندر خوشنما لباس پیدا ہوا، یعنی مسیح خدا کا بیٹا جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ ایکچولی یہ معنی ہے کہ خوشنما لباس ایسا کپڑا جو ہمیں ڈھانپنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا، تجسم کے اندر خوشنما لباس ہمارے لیے اس دنیا میں خدا نے بھیجا، یعنی اپنے بیٹے کو۔ اور یسایہ اس کی بابت پہلے سے لکھتا ہے، جاگ جاگ اے صہیون اپنی شوکت سے ملبس ہو، اے یروشلم مقدس شہر اپنا خوشنما لباس پہن لے۔ تو یسایہ جو بات کر رہا ہے، اور لوکا کی انجیل کپڑے میں لپٹا ہوا، تو جب کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں ہے، تو یہ مکاشفہ ہمارے پاس عیاں ہو جاتا ہے کہ کرائسٹ سپلینڈر گارمنٹ ہے، یعنی خوشنما لباس اس دنیا کو ڈھانپنے کے لیے بھیج دیا گیا، کیونکہ شیطان نے آدم ہوا کو
गुनाह करवा के उन्हें नंगा कर दिया, और क्राइस्ट खुदा का बेटा जो खुशनुमा लिबास है हमें ढांपने के लिए इस दुनिया के अंदर आ गया। इसलिए फरिश्तों ने ये बात कही और यशायाह में पहले ही लिखवा दी गई कि क्राइस्ट हमारा खुशनुमा लिबास है, यानी हमें ढांपने के लिए वो बड़ा खुदा का इस दुनिया के अंदर आया। तो जब आदम हवा की बात करते हैं तो उनके ऊपर जलाली कवरिंग थी। खुदा ने उनको जब बाग अदन के अंदर रखा तो उनको ये बिल्कुल नहीं पता कि हम नंगे हैं, क्योंकि वो शर्माते ना थे। पर जब गुनाह उनकी जिंदगियों के अंदर आया तो फौरन उन्होंने खुद ही ये कहा कि वो नंगे हैं। तो उन्होंने फौरन अपने लिए अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए एक लिबास बनाया। पत्ता तो ढांप नहीं सकता, ये वक्त के साथ ही जो पत्ते होते हैं मुरझा जाते हैं। तो उन्होंने एक कोशिश की कि अपने लिए एक लिबास बनाए। तो अंजीर के पत्तों से, क्योंकि अंजीर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उन्होंने उन पत्तों को लेकर सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई ताकि उनका नंगापन जो है जाता रहे। उनको अदन ही के अंदर जलाली कवरिंग में से वो निकल गए और नंगेपन की हालत में, गुनाह की हालत के अंदर आ गए। तो खुदा ने फिर उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए। तो चमड़े का कुर्ता जो है ये जाहिर करता है, ये क्राइस्ट की सेक्रीफाइस के अक्स को बयान कर रहा है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा जो पैदा होगा वो अपने लिबास से आदम हवा और नस्ल इंसानी को जो तौबा करेंगे उनके लिए अपनी जान कुर्बान करेगा, गोया उनको ढांप लेगा। तो खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते पहना कर कि जो बड़े ज़बा किए गए हैं, तो एक्चुअली जो ठीक लिबास, खुशनुमा लिबास जो ढांपे जाने को था, तो बरों का लिबास जो अदन के अंदर दिया गया ये भी वक्ती तौर पर था, पर हमेशा के लिए ढांपने के लिए खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया के अंदर तजस्सुम के अंदर भेजा। वो चरनी में पैदा हुआ और एंजल ने ये स्पेशल बात की कि उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो कपड़ा रास्तबाजी को, पाकीज़गी को, लाइट को जिंदगी में जाहिर करता है कि यीशु मसीह ऐसा खुशनुमा लिबास है जो नंगेपन को, गुनाह को दूर करता है, यानी वो हमारी पोशाक बनकर आया, हमारा स्प्लेंडर गारमेंट, हमारा स्प्लेंडर रोब बनकर आया ताकि हमें ढांप दे, हमें जिंदगी अता कर दे। तो जो हमारे पास ग्रीक वर्ड जो गारमेंट के लिए, क्लॉथ के लिए आता है, वो एंड्योरो वर्ड आता है जिसका मतलब होता है टू ड्रेस, टू सिंग। तो ये दोनों मानी, यानी किसी चीज का डूबना, ये भी लिबास ही के मानी के अंदर आता है और पहनावे के मानी के अंदर आता है। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा, जाग जाग ऐ सयून अपनी शौकत से, यानी उस कुव्वत से, स्ट्रेंथ से मुलब्बस हो। तो मुलब्बस होना, लिबास पहनना है। जब आगे फिर लिखा कि अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, तो ये खुशनुमा लिबास खुदा का बेटा क्राइस्ट। तो लिबास नंगेपन को ढांपने के लिए होता है, और दूसरी बात लिबास एक शख्सियत को भी जाहिर करता है कि मेल है या फीमेल है या किस रैंक का बंदा है, हाई प्रीस्ट है, प्रॉफिट है, तो लिबास उसकी शिनाख्त करता है। जैसे काहिनों का लिबास जो है ये फौरन बताता है कि ये काहिन है, ये एक आम सिंपल आदमी है। तो इज़राइल के अंदर जुब्बे पहने जाते थे, कमरबंद बांधे जाते थे, पर जब हाई प्रीस्ट का लिबास देखा जाता है तो वो जो चारखाने का कुर्ता पहनता है उसके ऊपर जो जुब्बा पहना जाता है, फिर अफूद लगाया जाता है, सुलेमानी पत्थर जो शोल्डर के ऊपर लगाए जाते हैं, सीना बंद, अदल का सीना बंद, वहां 12 स्टोन लगाए जाते हैं, जुब्बे का जो घेरा है उसके अंदर सोने की घंटियां और फल। तो ये लिबास फौरन पता चलता है कि ये कमरबंद जो हाई प्रीस्ट ने बांधा है, जो उमामा उसके सर के ऊपर है। तो लिबास ये शनाख्त देता है किसी शख्सियत की कि ये शख्सियत हाई प्रीस्ट है या कोई और है। तो ये एक तो लिबास नंगापन ढांपने के लिए होता है, और दूसरा लिबास से मुलब्बस होने से कोई शख्स जाहिर करता है कि वो हाई प्रीस्ट है या वो किंग है, शाही खिल्लत पहने हुए है। तो ये पहचान के अंदर भी आता है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ शख्सियतों की, नबियों की, काहिनों की, बादशाहों के लिबास से फर्क पता चल जाता है। और आज भी इस दुनिया के अंदर
मुख्तलिफ किस्म के रैंक्स में रहने वाले लोग जो है अपने लिबास से अपनी शनाख्त दिखाते हैं। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर यूसुफ के हवाला से हम देखते हैं कि यूसुफ को याकूब ने एक बुकलमून कबा बनाकर दी, जिसका मतलब है कलरफुल कोट लिबास उसको दिया। यानी 12 भाइयों में से यूसुफ का लिबास फर्क था। तो भाइयों को भी पता चलता था कि बाप ने यूसुफ को जो बुकलमून कबा बना कर दिया, कलरफुल लिबास बना के दिया है, ये दूसरों से मुख्तलिफ है। तो भाइयों का लिबास फर्क था, यूसुफ का लिबास फर्क था। तो गोया यूसुफ का लिबास ये जाहिर करता है कि बाप अपने बेटे यूसुफ को बहुत प्यार करता है। तो ये फर्क साफ दूसरे भाइयों से अलग हो जाता था। और ये साया कहता है, जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मुलब्बिस हो, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, ताकि आगे लिखा है, कोई नामकतून या नापाक अब तुझ में दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ए असीरे दुखते सिय्योन, अपनी गर्दन के बंदरों को खोल डाल। तो इस सारी पैसेज के अंदर हमें नजात की शादमानी के हवाला से, हीलिंग के हवाला से, उनकी जिंदगी के हवाला से बात मिलती है। पौलुस रसूल ये बयान करता है इफिसियों के खत के अंदर, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो जब ये बात कही जाती है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यशायाह कहता है खुशनुमा लिबास, तो ये जो खुशनुमा लिबास, स्प्लेंडर गारमेंट, खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया है, ये नूरों के बाप की तरफ से भेजा गया। और बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया अहम रेवलेशन ज़बूर 104 के अंदर लिखा है, वो बुजुर्ग खुदा है और हशमत और जलाल से मुलब्बिस है। और फिर आगे लिखा है कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। जब हम स्प्लेंडर गारमेंट की बात करेंगे तो क्राइस्ट स्प्लेंडर गारमेंट है, यानी वो नूर के अंदर रहता है, दुनिया के अंदर नूरों के बाप की तरफ से, जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। तो चरनी के अंदर स्प्लेंडर गारमेंट वो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया, ताकि वो जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, उसकी पोशाक ही नूर है, यानी वो है ही नूर है। वो नूर से मुलब्बस है, जलाल से, हशमत से मामूर है, इस दुनिया के अंदर आया ताकि मुझे आपको जिंदगी दे, नजात दे। लिखा है, फिर कोई नापाक या नामकतून तुझ में दाखिल ना होगा। और आज जो मसीह को कबूल करते हैं, उस नूर को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं, उस कपड़े को, उस स्प्लेंडर गारमेंट को, यानी खुशनुमा लिबास को जो नूर में रहता है। लिखा ज़बूर 104 के अंदर कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, यानी वो है ही स्प्लेंडर गारमेंट, यानी वो नूर की पोशाक पहने हुए नूर तारीकी में चमकता है। चरनी के अंदर स्प्लेंडर गारमेंट जो पैदा हुआ है, यानी वो जो नूर है, आफताबे सदाकत पैदा हुआ है, उसकी किरणों में शिफा है। इस दुनिया को अंदर ये साबित होता है कि वो नूर की पोशाक पहने हुए, वो नूर ही इस दुनिया के अंदर तारीकी को, मौत को, गुनाह को दूर करने के लिए आया। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, यानी अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। तू जो खाक के ऊपर बैठा है, तू जो मर चुका है गुनाह के सबब से, तो गोया इन मौत के अंदर जो पड़ी जिंदगियां हैं, ये मुर्दा है जो गुनाह के इतबार से है। तो लिखा है, उठ अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, यानी अब हम जिस्मानी नहीं रहे। खुदा का बेटा खुशनुमा लिबास जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, जलाल और हशमत से मामूर है। इसीलिए यशायाह कहता है कि जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से, यानी उस स्ट्रेंथ से, खुदा के उस जोर से मुलब्बिस हो जा, लिबास पहन ले। तो जैसे ग्रीक वर्ड का मैंने मानी बयान किया है, ये लिबास के मानी के भी अंदर आता है, इसको डूबने के मानी के लिहाज से भी आता है। और जैसा मरकज की इंजील में लिखा है, तो लिखा है, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तो ये हशमत का लिबास, शौकत का लिबास होली स्पिरिट है। और खुदा का बेटा भी हमारी हशमत का लिबास है। तो खुदा का बेटा पहला मददगार इस दुनिया के अंदर भेजा गया, ताकि चरनी के अंदर वो कपड़े में लिपटा हुआ, यानी कपड़ा साइन बताता है कि वो खुद खुशनुमा लिबास इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। क्राइस्ट खुदा का बेटा जो कपड़े में लिपटा, गोया
وہ راست بازی کا خدا ہے. اور جب ہم اس کے میننگ بائبل مقدس کے اندر 19واں باب مکاشفہ میں دیکھتے ہیں، مہین کتانی لباس سے لکھا ہے راست بازی کے کام. تو خدا کا بیٹا راست بازی کا کام کرنے اس دنیا میں آیا، یعنی اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. تو یہ خوشنما لباس کفارہ دینے کے لیے، ہمیں ڈھانپنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا. زبور 45 کے اندر بھی خوبصورت کرائسٹ کی ذات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ہر لباس سے مر، عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. تو گویا کرائسٹ کے لباس کے اندر ان سپائسز کے حوالہ سے جو بات کی گئی ہے کہ کرائسٹ کا لباس مر کو پیش کر رہا ہے، کرائسٹ کا لباس عود کو پیش کر رہا ہے، کرائسٹ کا لباس تج کو پیش کر رہا ہے. اور اسی طرح خروج کی کتاب کے اندر انوائنٹنگ آئل کے اندر بھی یہ سپائسز بتائے گئے ہیں، جس کے اندر مر، عود، تج، اگر، یہ دھار چینی، یہ سب اور سپائسز بھی ہیں. مگر زبور جو 45 کے اندر بات آئی ہے کہ اس کے ہر لباس سے مر، عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. جب وہ خوشنما لباس ہے تو گویا جب مر، عود، تج کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہولی اسپرٹ سے انوائنٹ کیا. جو خروج کی کتاب میں انوائنٹنگ آئل کے اندر سپائسز ڈالے جاتے ہیں تو مر موت کو ظاہر کرتا ہے، اور عود جو ہے یہ کرائسٹ کے حوالہ سے اس کی ورشپ، یہ پریئر کو ظاہر کرتا ہے، دعا کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ورشپ کی جائے گی. اور جو تج ہے یہ کائنڈنس کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انوائنٹنگ آئل کے اندر دار چینی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے وہ نیکی کے حوالہ سے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تابعداری کے حوالہ سے ان میننگز کے اندر ملتا ہے. یعنی خدا کا بیٹا جو انوائنٹڈ ہے، انوائنٹڈ ون ہے، کرسٹوس ہے، کرائسٹ ہے، خدا کا بیٹا ممسوح. تو جب وہ خوشنما لباس ہے تو مر اس کی زندگی کے اندر، اس کا لباس، اس کی شخصیت کروسیفکشن کے لیے اس دنیا کے اندر آئی. تو اس لیے جب وائز مین آ کر اپنے تحائف پیش کرتے ہیں، بادشاہ آ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، سونا پیش کیا جاتا ہے، مر پیش کیا جاتا ہے، لبان پیش کیا جاتا ہے. تو سونا جو ہے یہ زندہ ہونے کو، یہ جلال کو بتاتا ہے، مر جو ہے کروسیفکشن کو، سفرنگ کو، دکھوں کو بیان کرتا ہے، اور لبان عود کی طرح یہ ورشپ کو ظاہر کرتا ہے. تو جب لکھا کرائسٹ کے ہر لباس ہے تو گویا کرائسٹ کا جو لباس ہے یہ نوروں کے باپ کی طرف سے آیا ہے. یہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، جس کے اندر ہمیں مور، عود، تج ملتا ہے. یہ اسمیل یعنی کرائسٹ کی یہ ذات دکھتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر تجسم میں آیا ہے، یہ کفارہ دینے کے لیے آیا ہے، اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر زندہ ہوگا. اور اس کی مہربانی جو ہمارے اوپر ہوئی ہے کہ ہماری زندگیوں کے لیے کفارہ دیا ہے. تو کرائسٹ خدا کا بیٹا جو چرنی کے اندر کپڑے میں لپٹا ہوا ہمیں ملتا ہے، یہ خوشنما لباس جو ہمیں مل گیا ہے ہماری زندگی کے اندر، اس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے، گناہ سے، موت سے دور کر دیا، بیماریوں سے دور کر دیا ہے. اس لیے آج جب کلیسیوں کے اندر ہماری فیلوشپ ہے، جو ایماندار ہے، جو اپنے آپ کو مسیح میں دیکھتا ہے، وہ مسیح کو جان گیا ہے کہ وہ سپلینڈر گارمنٹ ہے، ایسی پوشاک ہے جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. تو ہمیں بھی اس نے نور بنایا ہے، ہماری بھی تاریکی دور کی ہے. اور پولس یہ بات کہتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. تو مسیح کا نور یعنی وہ پوشاک، وہ کپڑا ہمیں مل جائے گا. اس لیے گرد جھاڑ دے، موت میں سے نکل آ، اے دکھتے صہیون، اپنی گردن کے بندروں کو کھول ڈال جو ابلیس نے گناہ کے سبب سے پڑے ہوئے تھے، جو اس نے ننگا پن ڈالا ہوا تھا، بربادی، مایوسی، موت، ہیل کی سزا تھی، ان کو کھول دے. اٹھ کر بیٹھ، اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے. اب کوئی ناپاک یعنی ابلیس کی کوئی قوت، گناہ تجھ میں داخل ہونا نہ پائے گا. تو یہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی ریڈیمپشن جب وہ قبول کریں گے، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر یہ پروفیسی فلفل ہوگی کہ اے مقدس شہر یروشلم، اپنا مقدس خوشنما لباس پہن لے. تو وہ کرائسٹ کو پہن کر پھر کوئی نام مختون 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہمیں نہیں دکھے گا. یعنی سب نجات یافتہ ہوں گے، کرائسٹ کی بندگی کریں گے، اور ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی گلے بان ہوگا. قوم غیر قوم دونوں میں سے کلیسیا کو لی جائے گی. جب کرائسٹ آیا اس دنیا کے اندر تو بہت کم لوگوں نے مسیح کو یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر قبول کیا، مگر باقی بھی قبول کر لیں گے.
مگر غیر قوموں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ یسایہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اٹھ اپنا خوشنما لباس پہن لے، مگر بنی اسرائیل نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، مگر غیر قوموں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور اس خوشنما گارمنٹ کو اس سے زیب تن ہو گئی، اس کو پہن لیا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پس سائمن بلیورز، قوم نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، چند لوگوں نے، رسولوں نے قبول کر لیا۔ ہنا نے، فنویل کی بیٹی نے قبول کر لیا، شمعون نے قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، مریم مگدلین نے قبول کر لیا، بہت سے مفلوج شفا پا گئے، اندھوں نے شفا پائی، وہ ایمان لے آئے، لنگڑے ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بننے لگے۔ یہودیہ، سامریہ، گلیل، گھر گھر، جگہ جگہ خدا کا بیٹا مسیح جاتا رہا۔ سامریہ میں اس سامری عورت نے مسیح کو قبول کر لیا۔ تو بہت لوگوں نے قبول کیا، پر میجورٹی نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، وہ ننگے پن ہی کی حالت میں رہے، حالانکہ یسایہ میں ان کو کہہ دیا گیا تھا خوشنما لباس پہن لے۔ مگر جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، انہوں نے یہ سپلینڈر گارمنٹ پہن لیا ہے، خدا کا بیٹا، ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا جو بچہ ہے خدا کا بیٹا، کلام خدا، یہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، نور آفتاب صداقت یہ پیدا ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ شفا پا گئے۔ ایک عورت جو 12 برس سے پوشاک کو چھوا، وہ شفا پا گئی۔ تو بہت سے لوگ نجات پا گئے، بہت سے لوگ شفا پا گئے، مگر جو بنی اسرائیل کی میجورٹی تھی، ان کے دلوں کے اوپر چربی چھائی تھی، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، سنتے ہوئے نہیں سنتے تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نبیوں کو اس نے رد کر دیا، یہوہ کو رد کر دیا، شریعت کو رد کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بتوں کی پرستش کی اور مار کھائی، گناہ میں، غلامی کے اندر، اسیری کے اندر چلے گئے، برباد ہی ہوتے آئے۔ مگر ریسٹوریشن کے حوالہ سے یسایہ کی کتاب کے اندر تسلی دی گئی کہ جاگ جاگ اے صیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو جا، خوشنما لباس پہن لے، یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اس کو قبول کر۔ پر گڈریوں نے آ کر قبول کر لیا، مجوسیوں نے آ کر سجدہ کیا، ورشپ کی، بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا، رسولوں نے قبول کر لیا، پر بنی اسرائیل کی آنکھیں بند ہی رہے، اور وہ برہنی کے اندر رہے، اور پھر 70 عیسوی کے اندر آ کر پھر بنی اسرائیل پراگندہ ہو گئے۔ اب جو بنی اسرائیل، جو اسرائیل کا ملک آباد ہے، یہ پولیٹیکلی طور پر جو خدا کی حشمت تھی، قوت تھی، نجات دینے کے لیے آیا خدا کا بیٹا مسیح، اس کو قبول نہ کیا۔ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے یہ مکڑی کا جالا تنتے ہیں، یعنی اس کی پوشاک پہنتے ہیں۔ یہ بطالت کے اندر گناہ کی پوشاک کو پہننا پسند کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل گناہ سے ملبس تھی، بنی اسرائیل ننگے پن سے ملبس تھی، بنی اسرائیل نے کرائسٹ کی موت جی اٹھے کو قبول نہیں کیا، اس نور کی پوشاک کو نہیں لیا، کلام خدا پر ایمان نہیں لائے۔ پر خدا کا بیٹا اس پر غیر قومیں ایمان لے آئیں، تو پالوس رسول ان کو یہی کہتا ہے، جیسے یسایہ کہتا ہے جاگ جاگ اے صیون۔ جب جاگنے کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی سو رہا ہے۔ اس ٹرم کے اندر پالوس بھی کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، جو تو خاک میں ہے، موت کے اندر ہے، تیرا لباس خوشنما لباس مسیح آ گیا ہے، اس کو پہن لے۔ آگے کوئی نامختون، یسایہ کہتا ہے تجھ میں داخل نہ ہوگا۔ جو مسیح کو پہنتے ہیں، وہ جو بیپٹزم لیتے ہیں، وہ جو توبہ کرتے ہیں، وہ زندگیاں امن کے اندر ہیں، وہ نجات کے اندر ہے، وہ ابدی زندگی کے اندر ہے، وہ شفا کے اندر ہے، ان کی جاب بزنس پہ برکت ہے، وہ لوگ فیلوشپ کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ ابلیس نے ننگا کیا آدم ہوا کو، ساری نسل انسانی کو، پر خدا کا بیٹا جو پوشاک ہے، جو سپلینڈر گارمنٹ ہے، ہمارا خوشنما لباس ہے، ہمیں مل گیا ہے۔ اس نور نے ہماری تاریکی کو دور کر کے ہمیں بھی نور بنایا ہے، تاکہ چراغوں کی مانند ہم اس دنیا کے اندر چمکے اور ہمارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہم کلیسیوں میں فیلوشپ کرنے والے بنے۔ اور ایک پیرابل بھی کرائسٹ نے یہ کہی کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس میں اس نے مہمانوں کو بلایا، انویٹیشن دی، تاکہ وہ آ کر اس کے بیٹے کی شادی میں شریک ہو، تو وہ نہ آئے۔ تو بادشاہ نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ جا کر ان بلائے ہوں کو جا کر کہے کہ تمام ارینجمنٹ مکمل ہے، تمام کھانے دسترخوان تیار ہو چکے ہیں، بیل ذبح
ہو چکے ہیں تاکہ وہ شادی میں آئے. تو وہ بہانہ کرنے لگے ہم تو کھیت میں جا رہے ہیں, ہم تو اپنا مال خریدنے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ان ملازموں نے آ کر بادشاہ کو خبر دی کہ وہ آنا نہیں چاہتے. تو بادشاہ نے پھر ان کو کہا کہ جا کر ان خونیوں کو لا کرو اور ان لوگوں کو جن کو بلایا نہیں گیا ان کو بلاؤ, روڈز کے اوپر ناکوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور جو تمہیں ملے اندھے لنگڑے جو کچھ بھی غریب تمہیں ملے ان کو لے آؤ. یعنی یہ پیرابل یہودیوں کے لیے غیر قوموں کے حوالہ سے دی گئی کہ اسرائیل کو بلایا گیا پر انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, تو پھر غیر قوموں کو بلایا گیا. تو گویا وہ جب آتے ہیں تو وہ لکھا وہ شادی کا گھر ضیافت جو ہے وہ بھر جاتی ہے مہمانوں کے ساتھ. یہ غیر قوموں کو انویٹیشن دی گئی اور پھر بادشاہ جب دیکھنے کے لیے آتا ہے تو وہ سب کو دیکھتا ہے کہ جو انوائٹ کیے گئے بلائے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھے آ کر کہ یہ شادی کے اندر شریک ہو گئے ہیں. پر ان سب میں سے ایک نے شادی کا لباس نہ پہنا, باقی سب لباس کے اندر تھے. کہ اس نے لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو پاسٹر سائمن بلیور وہاں یہ کہا گیا کہ اس کو باہر لے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس کو نکال دیا گیا اس ضیافت میں سے. یعنی وہ بلایا تو ہوا تو تھا مگر اس نے شادی کا لباس نہیں پہنا. یعنی یسوع مسیح کو روحانی توبہ قبول نہ کرنے والے بے لباس ہوتے ہیں. یعنی پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو غیر قوموں کو بلایا گیا پر غیر قوموں نے قبول کر لیا. ان میں سے بھی جو لباس نہیں پہنے گا, جو سپلینڈر گارمنٹ کرائسٹ کو قبول نہیں کرے گا, وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, وہ برا کی شادی میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ باہر پھینکا جاتا ہے, باہر نکال دیا جاتا ہے اور ہیل میں ڈالا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. یعنی جو بات بلیورز پاسٹر سائمن بتائی جا رہی ہے کہ قوم نے رد کر دیا, وہ اس شادی میں نہ آئے, انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا. پر غیر قوموں کو جب بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا. جس طرح اس غیر قوم کے شخص کو جو لباس میں نہیں تھا نکال دیا, اور جو قوم جنہوں نے لباس پہنا ہی نہیں وہ آئے ہی نہیں, رد کر دیا, وہ بھی اس ضیافت میں داخل نہیں ہو پائیں گے جو کلیسیا کو لینے کے لیے کرائسٹ آ رہا ہے. پر ابھی موقع ہے جس کے لیے ہم پچھلی برسات کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں تاکہ سیکنڈ ایڈوینٹ کے اندر قوم غیر قوم دونوں میں سے کلیسیا وقوع میں آئے اور پھر 1000 سال بادشاہی اور پھر ابدیت کے اندر داخل ہو جائے. تو جو مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار کلیسیا کو دیا گیا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا, اس میں قوم غیر قوم دونوں ہی آتے ہیں. پر قوم نے تو قبول نہیں کیا تھا مگر غیر قوموں نے قبول کر لیا, اور شیطان نے تو ننگا کیا آدم حوا کو. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو سپلینڈر گارمنٹ ہے اس نے قوم غیر قوم دونوں میں سے کلیسیا کو وقوع کے اندر لایا ہے, اور جو کلیسیا میں داخل ہو جاتے ہیں وہ نجات کے کپڑوں کو پہن لیتے ہیں, وہ ملبس ہو جاتے ہیں, وہ اپنی پوشاک کو دھو لیتے ہیں اور کلیسیا میں رہ کر پھر ورشپ کرتے ہیں. اور پالوس وہ بات لکھتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. وہ مسیح کو قبول کر کے مسیح کو پہن لیتے ہیں. یعنی تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح کی ذات کو لباس کی طرح پہننے کا مکاشفہ بتائیں اور نجات کے کپڑے اور راست بازی کا خلت اور مہین کتانی لباس. پاسٹر سائمن بلیورز غلطیوں 3 باب کے اندر پالوس رسول لکھتا ہے کہ تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا. تو اب یہاں پر جو بات کرائسٹ کے حوالہ سے کی جا رہی ہے تو پالوس رسول یہ مکاشفہ کھولتا ہے کہ کرائسٹ سپلینڈر گارمنٹ ہے کہ جس لباس کو میں نے آپ نے پہن لیا. تو لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا یعنی مسیح کو قبول کر لیا, اور مسیح یسوع میں شامل ہونا یعنی اسے قبول کرنا اور کلیسیا کا حصہ بننا. تو لکھا ہے جتنوں نے شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا. تو یہاں پر مسیح کو پہننا یعنی کرائسٹ سے ملبس ہونا اور بپتسمہ کے ذریعے سے مسیح کو پہننا یہاں پر بتایا گیا ہے. جب بیپٹزم کی بات آتی ہے تو بیپٹزم کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈپ, اور بپتسمہ کے ذریعے سے کوئی شخص اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے
اور جب بیپٹزم لیتا ہے تو یہ موت اور جی اٹھنے میں مشابہت پیدا کرتا ہے. تو جو ہمارے پاس معنی جو گریک کے اینڈورو کے معنی کے اندر آتا ہے ٹو ڈریس کے اندر ملبس ہونا کے معنی کے اندر ٹو سنک کے اندر یعنی ڈبونا ڈپ کرنا. تو جب بپتسمہ لیا گیا تو لکھا ہے جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح یسوع کو پہن لیا. تو یہ جو بیپٹزم لیا جا رہا ہے یہ واٹر بیپٹزم کی بات ہے جو کرائسٹ کی موت اور جی اٹھنے کو بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ جب کوئی ریپینٹ کرتا ہے تو وہ بیپٹزم آف ریپینٹنس بھی کہلاتا ہے, یعنی مسیح یسوع میں شامل ہونا, توبہ کرنا, ایمان سے شامل ہونا ہے. تو ایمان سے شامل ہونا, مسیح کو پہن لینا, تو یہ پہن لینے کا جو معنی آتا ہے کہ ننگا پن ڈھانپنا, توبہ کرنی, اپنے گناہ کو چھوڑنا, یسوع مسیح کو پہننا. تو یہ ایمان کے ساتھ سپلینڈر گارمنٹ کو لینا ہے. اور پالوس جب بیان کرتا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا. تو مسیح کو پہننا ایمان کے ساتھ ہے, یعنی وہ نور ہے, تاریکی کو دور کرتا ہے. زبور 104 کے اندر کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. تو جب ہے ہی وہ نور, جب وہ ہے ہی ایسا گارمنٹ جو نور ہے, اس دنیا کے اندر چرنی کے اندر پیدا ہوا ہے, ہمیں ڈھانپنے کے لیے آیا, تو پالوس رسول یہ مکاشفہ کھولتا ہے کہ جب ہم نے کرائسٹ کو قبول کر لیا تو گویا سپلینڈر گارمنٹ ہم نے پہن لیا. اور یہ پہننا وہی شخص پہنتا ہے. آدم کو, ہوا کو شیطان نے گناہ کی وجہ سے ننگا کر دیا, اور جو گناہ ترک کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, مسیح کو قبول کرتا ہے, تو گویا مسیح جو پوشاک ہے, مسیح جو ہمارا کلوتھ ہے, مسیح جو ہمارا سپلینڈر گارمنٹ ہے, اس کو پہن لیتا ہے. تو پالوس یہ مکاشفہ کھولتا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. تو گویا بیپٹزم یہاں پر ٹو ڈریس کے معنی کے اندر بھی آ رہا ہے, یعنی جب بپتسمہ ڈپ کے معنی کے اندر آتا ہے, ٹو سنک کے معنی کے اندر آتا ہے, تو بیپٹزم پہننا کے معنی کے اندر بھی آ رہا ہے. تو گویا بیپٹزم آف ریپینٹنس یا بیپٹزم آف ڈیتھ ریزریکشن میں جب ہم بات کرتے ہیں واٹر بیپٹزم میں, تو یہ دونوں ہی کے اندر بات آ رہی ہے. تو گویا یسوع مسیح کو پہننا جو ہے یہ بیپٹزم آف ریپینٹنس ہے, یعنی ہم خوشنما لباس کو توبہ کے ذریعے ایمان مسیح پر لا کر اپنا ننگا پن دور کرتے ہیں اور مسیح کو پہن لیتے ہیں. اور یہ بات کہی گئی, جاگ جاگ اے سیون اپنی شوکت سے ملبس ہو, اپنا خوشنما لباس پہن لے. تو خوشنما لباس جب پہنا جاتا ہے تو پالوس کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, یعنی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے, اس کے اوپر مسیح کا نور چمکتا ہے. یعنی مسیح جو سپلینڈر گارمنٹ ہے, جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے, ہماری راست بازی کا خلت ہے, وہ ہمیں مل جاتا ہے. اور یہ یسایہ کی کتاب کے اندر یہ 61 باب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. تو گویا نجات کے کپڑے یہ سپلینڈر گارمنٹ جو یسوع مسیح خدا کا بیٹا سیویئر ہے, جس نے نجات دی ہے, یہ اس کو پہننا ہے ایمان کے ساتھ. تو یہ بیپٹزم آف ریپینٹنس کے اندر آئے گا, نئے سرے سے پیدا ہونا ہے, اور یہ کلام کے پانی کا غسل ہمیں دیا جاتا ہے. اور جب ہم واٹر بیپٹزم لیتے ہیں تو یہ مرنا اور جی اٹھنا میں مشابہت پیدا کرنا ہے, اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہوتا ہے. تو جب پالوس رسول رومیو 6 باب میں لکھتا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس میں وہ وضاحت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا اور مسیح کے جی اٹھنے میں مشابہت پیدا کرنا. تو گویا ہم سب جب بپتسمہ یافتہ ہیں, لکھا تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. تو بپتسمہ لینے کا یہ ایمان کے حوالہ سے, تو جب واٹر بیپٹزم میں جاتے ہیں تو گویا یہ ٹو سنک کے معنی کے اندر بھی ہے, یہ ڈوبنے کے معنی کے اندر بھی ہے, یعنی ہم مسیح کی موت کو پہن لیتے ہیں, مسیح کی زندگی کو پہن لیتے ہیں, مسیح میں مر جاتے ہیں اور مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں. یہی کروسیفکشن کے اندر ہے, ہم کرائسٹ کے ساتھ صلیب پر مر گئے, ہمارا گناہ جاتا رہے, اور جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہم بھی اس کے ساتھ جلائے گئے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھائے گئے. تو گویا یہ ہمارے پاس مکاشفہ آتا ہے کہ ہم نے کرائسٹ کو پہن لیا ہے, کرائسٹ سے ہم ملبس ہو گئے ہیں, اس نور سے ملبس ہو گئے ہیں, تاریکی ڈارکنس
جاتی رہی ہے, موت جاتی رہی ہے, ننگا پن جاتا رہا ہے, تو مسیح ایسا لباس ہے, ایسا خوشنما لباس ہے, تو لکھا پھر ناپاک تجھ میں داخل نہیں ہوگا, شیطان شیطانی قوتیں داخل ہونے نہیں پائیں گی, اور وہ شخص نجات پا جاتا ہے, شفا پا جاتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک 12 برس سے عورت جو خون کی مرض میں مبتلا تھی, وہ بہت حکیموں سے اپنا علاج کروا چکی اور شفا نہ پاتی تھی. اس نے یہ اپنے دل میں ٹھہرایا, ایمان لائی کہ میں مسیح کے جبے کو, پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ اس نے آ کر مسیح کے گارمنٹ کو, اس جبے کو چھوا تو فوراً وہ شفا پا گئی. تو مسیح نے جو آگے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے, یعنی مسیح کے لباس, مسیح نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے میرے لباس کو چھوا ہے, مسیح نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے, یعنی وہ مسیح کو چھو گئی. مسیح ہمارا ایسا لباس ہے, اس کو جب چھوتے ہیں تو شفا پا جاتے ہیں, نجات پا جاتے ہیں, ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم سفید پوشاک کی بات کرتے ہیں, نجات کے کپڑوں کی بات کرتے ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں, تو یہ نجات کے کپڑے یعنی سپلینڈر گارمنٹ, خدا کا بیٹا, اس نے ہمارے گناہ دور کر دیے ہیں, اس نے ایسا لباس ہمیں دے دیا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں. اور پھر آگے جو مزید وضاحت کی جاتی ہے, اس نے راست بازی کے خلت سے آراستہ کیا ہے. جس طرح بادشاہ کاہن جو کلرفل لباس پہنتے ہیں, اسی طرح ہمیں نجات کے کپڑے, وہ جو نوروں کی پوشاک ہے, کرائسٹ جو نور کا منبع ہے, وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے, سپلینڈر گارمنٹ ہے, ایسا کلوتھ ہے, ایسا کپڑا ہے جو چرنی کے اندر پیدا ہوا, اس نے ہمیں منور کر دیا ہے. اور جب بائبل مقدس میں لکھا اٹھ منور ہو, تیرا نور آ گیا, اس نے ہمیں ڈھانپ لیا. وہ ایسی پوشاک ہے, ایسا خوشنما لباس ہے جو گویا یہ نجات کے کپڑے ہیں کہ ہماری تاریکی جاتی رہی, اور راست بازی کے خلت سے اس نے ملبس کیا ہے, یعنی وہ بادشاہ خدا کا بیٹا, اس نے شاہی خلت ہمیں پہنا دیا ہے, رائچس یہ پوشاک ہمیں دے دی ہے. اور یہ پوشاک پہن کر جس طرح بادشاہ لباس پہنتے ہیں, تو اس نے ہمیں راست بازی کے خلت سے ملبس کر دیا ہے, تاکہ اس نے ہمارے کپڑوں کو چینج کر دیا. ہمیں زکریا کی کتاب کے اندر یشوع ہائی پریسٹ کے حوالہ سے ملتا ہے کہ جب وہ اسیری سے آتا ہے تو خدا نے اس کو کہانت اس کے سپرد کی, پر شیطان اس کے پیچھے کھڑا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اس کا لباس پاک نہیں ہے, یعنی یہ اسیری کے اندر رہنے والا شخص ہے. پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اس کی پوشاک کو بدل دیا, اور تب وہاں سے شیطان دور ہو گیا, اور یشوع ہائی پریسٹ نے پھر کہانت کا کام سر انجام دیا. اسی طرح جب ہم مسیح سے دور ہوتے ہیں تو شیطان ہر زندگی کے اندر ہوتا ہے. جب لباس بدل لیا جاتا ہے, مسیح کا لباس پہن لیا جاتا ہے, تو پھر کوئی ناپاک تجھ میں داخل ہونے نہ پائے گا. اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے, اٹھ کر بیٹھ اے اسیر دکھتے سیون, اپنی گردن کے بندروں کو کھول ڈال. اور لکھا ہے یسایا کی کتاب کے اندر کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے, راست بازی کے خلت سے آراستہ کیا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے جس طرح دلہا اپنے آپ کو سیرے سے اور دلہن اپنے آپ کو زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے اور زمین نباتات اگاتی ہے, اسی طرح اس نے مجھے راست بازی کا خلت عطا کیا ہے. تو گویا یہ ایک بہت بڑا ریولیشن ہے نجات کے کپڑے, کہ اب ہماری زندگیوں کے اندر یہ چینج آ گیا ہے, اور ایک گارمنٹ ہمیں, سپلینڈر گارمنٹ, خدا کا بیٹا کرائسٹ ہمیں مل گیا ہے. اور جو نجات یافتہ ہے پھر انہی کو خدا نے اپنے روح سے معمور کر دیا. لکھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور پھر دوسرا مددگار ہولی اسپرٹ ہمارے اوپر بھیج دیا. لکھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے شہر سے باہر نہ نکلنا. تو یہاں بھی قوت کا لباس کہا گیا ہے, یعنی یہ شوکت کا لباس ہے, حشمت کا لباس ہے. یہ ہولی اسپرٹ جب زور بکتا ہے تو جو گریک ورڈ اس کا مطلب ڈریس میں بھی آتا ہے, ملبس ہونے میں, یہ لباس کے معنی کے اندر آ رہا ہے, تو یہ ڈبونے کے معنی کے اندر بھی آ رہا ہے. تو قوت کا لباس, اس میں ہم ڈپ ہوتے ہیں, یہ پہن لیتے ہیں. ہولی اسپرٹ کا زور, ہولی اسپرٹ کی قوت, وہ ہم جب اپنے اوپر لے لیتے ہیں, پہن لیتے ہیں, تو یہ قوت کا لباس ہمیں مل جاتا ہے.
تو ایک لباس نجات کے کپڑے اور قوت کا لباس، یہ یسایہ کہتا ہے جاگ جاگ اے صیون اپنی شوکت حشمت سے ملبس ہو. تو یعنی یہ کرائسٹ کی ذات کے بارے میں بھی جو بات کی گئی ہے، ہولی اسپرٹ کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. اپنی حشمت یعنی قوت کا لباس ہولی اسپرٹ لے لے. اور پھر جب کہا گیا خوشنما لباس پہن لے، تو کرائسٹ خدا کا بیٹا یعنی کرائسٹ نے ہمیں خوشنما لباس پہنا دیا، ہمیں تاریکی سے نکال دیا. تو چرنی میں جو بچہ کپڑے میں لپٹا، کرائسٹ خدا کا بیٹا، یہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا، سپلینڈڈ گارمنٹ اس دنیا میں آیا. اس نے ہمارا ننگا پن دور کیا اور پھر ہولی اسپرٹ دے دیا اور ہمیں شوکت حشمت سے قوت سے معمور کر دیا، تاکہ اس دنیا کے اندر زور میں رہ کے ابلیس کا مقابلہ کریں اور اس کی خدمت کریں. اور جب یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ وہ بزرگ ہے، حشمت کو جلال سے ملبس ہے اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور اس کے آگے پھر لکھا ہے وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے اور اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے. تو گویا حشمت سے اسے ہمیں معمور کیا، نور کی پوشاک ہمیں دے کر شعلے بنایا ہے تاکہ گواہی دیں، ابلیس کا مقابلہ کریں. کوئی ناپاک کلیسیوں کے اندر آ نہیں سکتا، کوئی ناپاک قوت آ نہیں سکتی. ہم جلالی لوگ ہیں، اس لیے رفاقت سے ثابت کر دیں کہ تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے، یعنی ہم کرائسٹ سے اس سپلینڈڈ گارمنٹ سے ملبس ہو گئے ہیں. اور ہولی اسپرٹ جو شوکت کا لباس ہے، حشمت کا لباس ہے، زور عطا کرتا ہے، ہم قوت کے لباس سے بھی معمور ہو چکے ہیں. اب ہمیں کلیسیوں کے اندر رہتے ہوئے سیکنڈ کمنگ کا انتظار کرنا ہے اور مسیح کی آمد کے منتظر رہنا ہے. ان کو مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سائمن بلیورز، مکاشفہ 19 باب کے اندر بلیورز، پس سائمن یہ بات عیاں ہے کہ پس برا کی شادی آ پہنچی، آؤ خوشی منائے اور نہایت شادمان ہو. برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور آگے لکھا ہے اس کو مہین کتانی لباس پہننے کا اختیار بخشا، اور لکھا ہے مہین کتانی لباس سے مراد راست بازی کے کام ہے. یعنی کلیسیا جنہوں نے مسیح کو قبول کر رکھا ہے، مسیح لباس کو پہن رکھا ہے، راست بازی کے کام، نجات کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو راست بازی کے کام وہی کرے گا، وہی ایک روحانی زندگی بسر کرے گا جو سپلینڈر گارمنٹ کرائسٹ کو جس نے زیب تن کر رکھا ہے، جس نے پہن رکھا ہے. اور گریک معنی کے اندر ٹو ڈریس اور سنگ کے معنی کے اندر آتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر 7ویں باب میں لکھا ہے کہ یوحنا یہ پوچھتا ہے بزرگوں سے کہ یہ بڑی بھیڑ کہاں سے آئی ہے. تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. تو جب یہ سفید کی بات آتی ہے تو یہ سپلینڈر گارمنٹ جو بیٹا خدا کا نور ہے اس سے یہ منور ہوئے ہیں، یعنی تاریکی کا دور کرنا ہی سفید پوشاک کی بات کی گئی ہے. تو یہ سفید پوشاک کوئی کپڑے کی بات نہیں ہے، یہ نجات کے کپڑے ہیں، یہ راست بازی کا خلت ہے، جس طرح بادشاہ پہنتے ہیں، جس طرح کوئین پہنتی ہے. کلیسیا کو دکھایا گیا ہے، کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. یہ سفید مہین کتانی لباس یعنی یہ نور سے منور ہے، یہ راست بازی کے کاموں سے، یہ ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر اس دنیا کے اندر خدمت کر رہی ہے. اور بلیور ورشپ ہم کلیسیوں کے اندر کرتے ہیں. تو پاسٹر سائمن ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا یہ بہت بڑا ریویلیشن ہمارے پاس ہے کہ خدا کا بیٹا اپنے دلہن کو کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، جس کو سپلینڈڈ گارمنٹ اپنا لباس پہنایا ہے. تو لکھا ہے مہین کتانی کپڑا پہننے کا، یعنی کرائسٹ نے اپنے میں شامل کر لیا ہے. کلیسیا اس کا بدن ہے، جس طرح ہسبینڈ وائف زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بدن ہوتے ہیں. کرائسٹ ہیڈ کے اندر جب ہم اس کو شوہر کہتے ہیں تو بیوی کلیسیا اس کا بدن جو مسیح سے معمور ہے، جو سپلینڈڈ گارمنٹ پہن رکھا ہے. لکھا ہے اس کو مہین کتانی کپڑا پہننے کا. تو وہ مہین کتانی کپڑا راست بازی کام یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی راست بازی کے کام کر سکتا ہے. اور ہولی اسپرٹ جو قوت کا لباس ہے اس سے ہم زور پا کر گواہی دیتے ہیں. وہ کلیسیوں میں کلام سناتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، TOG چینل کے اوپر منادی کر رہے ہیں کرسٹولوجی کے بارے میں، اور کرائسٹ کی ذات کا سارا علم دے رہے ہیں. بائبل کا علم جو دیا جا رہا ہے، ہم نے کرائسٹ کو پہن رکھا ہے. یہ پہننا ہی بتاتا ہے کہ ہم نور کے اندر ہے. ہماری تاریکی، ہمارا گناہ، ہمارا ننگا پن جاتا رہا ہے. تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برک کے خون سے دھو کر سفید کیے گئے.
اور پھر کلیسیاؤں کے اندر بھی یہ کہا ہے، اجر کے طور پر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جو بدی کے اوپر، گناہ کے اوپر غالب آئے گا، لکھا ہے اس کو سفید پوشاک پہننے کا اختیار دیا جائے گا۔ سفید پوشاک یہ ریوارڈ کے اندر بھی بتائی گئی ہے، یعنی وہ نہایت نور کے اندر مسیح جو گارمنٹ ہے، اسپلینڈر گارمنٹ ہے، نور کے اندر رسائی ہے، نور کی پوشاک یعنی سفید لباس، اس سینس کے اندر کہ نور کی پوشاک پہننا ہے۔ یہ اسپلینڈر گارمنٹ کے اندر، مہین کتانی گارمنٹ کے اندر یہ ریوارڈ ان کلیسیوں کو، ان ایمانداروں مقدسوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے لدوکیا کی کلیسیا کو کہا گیا کمبخت ہے، خار ہے، غریب ہے، ننگا ہے، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید دے، اور آگے لکھا اپنے برہنگی، اپنا ننگا پان ڈھانپنے کے لیے سفید پوشاک لے لے۔ تو اب اس کا مطلب یہاں پر آ رہا ہے کہ لدوکیا کی کلیسیا تو کہلا رہی ہے مگر نیم گرم حالت کے اندر ہے، نہ تو گرم ہے نہ کوئی سرد ہے، یعنی اس نے اسپلینڈر گارمنٹ نہیں پہنا، اس نے اپنے گناہ مکمل طور پر نہیں دھوئے، سفید نہیں کیا، وہ نور کی پوشاک نہیں پہنے ہوئے، راس بازی کے کام اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ ورشپ نہیں اٹھا رہی، وہ رفاقت کے اندر مضبوط نہیں۔ تو کرائسٹ نے کہا کہ دروازہ کھول، میں اور میرا باپ آئیں گے اور رفاقت رکھیں گے، کھانا کھائیں گے۔ تو یہ معنی یہی ہے کہ سفید براق پوشاک انہی کو ملتی ہے جو اسپلینڈر گارمنٹ کرائسٹ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لکھا تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یعنی ایمان لائے اور موت جی اٹھنے واٹر بیپٹزم کے ذریعے سے ہم اپنے اس اسپلینڈر گارمنٹ کو پہنتے ہیں۔ ٹو سنک، یہ لباس کے معنی کے اندر، یعنی ہم ڈوب جاتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں۔ تو یہ ڈریس کے اندر، ٹو سنک کے اندر، ملبس ہونا کے اندر، کہ قوت کا لباس ہولی اسپرٹ جو ہماری شوکت کا، حشمت کا، زور کا لباس ہے، وہ ہمیں مل گیا۔ اور ان کو جنہوں نے کرائسٹ جو ہمارا خوشنما لباس ہے اس کو پہنا ہے، انہی کو وہ حشمت کا لباس دیتا ہے۔ تو پاسٹر سائمن جو ہمارے پاس کرسٹولوجی کی بات وہ اہم آ گئی کہ کرائسٹ جو چرنی کے اندر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، جو نشان دیا گیا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پائے ہوئے، یعنی اسپلینڈر گارمنٹ نوروں کے باپ کی طرف سے نور آفتاب صداقت دنیا کے اندر آیا، اور اس نے ہماری تاریخ کی، ہمارا ننگا پن، گناہ، بیماریاں دور کی ہیں۔ لہذا ہم نور کے اندر رہیں، چراغوں کی طرح رہیں، اور اس دنیا کے اندر ثابت کر دیں کہ اب گرد میں نہیں ہے، موت میں نہیں ہے، خاکی نہیں ہے، آسمانی ہے، روحانی ہے، جلالی ہے، اور جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کہ جو بزنس زندگیوں کے اندر نجات شفا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں فیلوشپ میں زور پکڑنا ہے۔ اور جب ہم ایڈوینٹ سیزن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کرسمس کی تیاری اس کی خوشی منانے کے لیے بھرپور ہے، تو ہمیں اس اسپلینڈر گارمنٹ کے اندر رہنا ہے، خوشنما لباس ہمیں پہنے رکھنا ہے، اور کبھی بھی گناہ دنیا کے اندر اور برہنہ حالت میں ہونے نہ پائے، بلکہ یسوع مسیح کی عبادت ورشپ کرتے رہیں۔ تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا، ڈاکٹر آف کرائسٹ اسپلینڈر گارمنٹ مسیح خوشنما لباس کو جانتا ہوا، ٹی او جی چینل کے اوپر جرسنگ ٹائم میں پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر، داؤد کی اس آیت کے ساتھ، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے کرائسٹ اسپلینڈر گارمنٹ، مسیح خوشنما لباس کے حوالہ سے دی ہے، آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے۔ اس طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے، جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن لیتے ہیں، جس میں نوح کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جاری۔ اور اس بدھ 21 دسمبر کو کرسمس فیسٹیول ہوگا، جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آئندہ ریجوائسنگ ٹائم کے پروگرام کو آپ جنوری سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔